Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Akil Ahmed Sumro اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹولس آف ایجوکیشنل مینجمنٹ، جو کہ آپ کے کورس مینجمنٹ اسٹریٹجیز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، جس کا کورس کوڈ ہے 8615 کا یونٹ نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ پہلا پارٹ ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے تھے، آئیے آج ہم اس کا دوسرا پارٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا کورس ہوگا اس کی آؤٹ لائن ہے، یا آج کا جو ہماری ڈسکشن ہے وہ بیس کرے گی 3 مین ٹاپکس پہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا مینجمنٹ کی سگنیفیکنس، اور مینجمنٹ کی سگنیفیکنس ان ایجوکیشنل مینجمنٹ میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، اینڈ دین وی بفور اینڈنگ وی ڈسکسڈ دی ٹولس اینڈ ٹیکنیکس امپورٹینس ان مینجمنٹ۔ سو دی importance or the significance which we have discussed in our last lecture for the tools and techniques, for those tools and techniques which we have discussed in last lecture, we are going to discuss them in detail today. So there are many tools and techniques, but in today's program we will cover 3 tools of management. First one is the control chart. Second one is Gantt chart. Third one is critical path method. So let's start. If we talk about control chart, it's actually a tool that represents data graphically to estimate accurately and note variations from the established standards. In other words, you can say it's a sort of technique that enables managers to estimate accurately by plotting the actual performance on a graph paper, and then to check how good we are in our performance and where we are actually variating from the standards. The procedure is quite simple. In this control chart, what managers have to do, they have to collect samples at regular intervals from their production process, because these samples were actually used to analyze the data, that how good the managerial decisions are regarding the production process. So let's go further ahead. When managers collect data or samples on regular intervals, then what they do after that, they use appropriate statistics to check the range, sample mean, etc. Because when we talk about the performance measurement, we need to be like very accurate in terms of data analysis. For that, we use different statistical techniques to have the sound results. And for that purpose, the main tools of statistics that's used in control chart are range, sample mean, etc. And then at the fourth step, you do like when you the samples that you collected in the step number 1. In step number 3, what you simply put all those samples on the graph that where they stand, and then when you plot them on a graph, the graph will represent your actual performance, that how good you are on your standard. It actually measures the variation of production from the standard. Like whatsoever you have established a standard, this chart will show you how good you are in achieving such a standard. For example, you have decided that our product quality will be 90%, and then what you will do next, you will do simply set the variation, because it is not possible to maintain the 90% quality all the time. So what you do then, you simply set variations.
Like in case if quality go up beyond 90, then how far it should go. Like if you say if it goes beyond 90% the quality, it should go up to 95%. That is your upper control limit. And if you could not meet the 90% standard, how lower can go the quality? And let's suppose, and that's the limit is called lower control limit. So when you measure the quality of your products with defined intervals, and when you take samples from different products to check the quality, this chart tells you how good you are in meeting your standard. Because when you plot all the quality measurements, that for suppose one product had the quality of 95%, it means still it does not go beyond the upper control limit. And if a product could not meet the 90%, but still it's 85%, it means still it's in your lower control limit. But if any product go beyond 90% or go below 85%, it means you are not meeting your required criteria. So this chart actually helps managers to see how good they are in maintaining these standards. So یہ جو چارٹ ہے یہ ایکچولی مینیجرس کو مدد دیتا ہے کہ اپنی جو کوالٹی آف پروڈکشن ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ کس طرح سے میٹ کریں اور کیسے وہ میٹ کر رہے ہیں. ان کو ایکچوئل ریزلٹس دے رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ گڈ وی آر ان اوور ڈیسائیڈڈ اسٹینڈرڈ اچیومنٹ پروسیس. سو اس میں جو رینج ہوتی ہے, لیٹ سپوز کہ اسٹینڈرڈ ایرر آف ڈیویشن ہے وہ کتنا ہے, یعنی کہ اگر کوئی پروڈکٹ بلو آف کوالٹی اسٹینڈرڈ چلی گئی ہے, ایسا تو نہیں ہے تو کیونکہ آپ کے پاس ایوریج آئے گا, مین آپ کے پاس ایوریج آئے گا. لیٹ سپوز کچھ پروڈکٹس نے 80 کا, لیٹ سپوز کچھ سیمپل جو آپ نے کلیکٹ کیے ان کی 80% کوالٹی تھی, کچھ سیمپل جو آپ نے کلیکٹ کیے ان کی 92% کوالٹی تھی اور کچھ کی 80 بھی تھی. اینڈ دین وین یو ایوریج پہ آپ گئے تو آپ نے دیکھا ایوریج جو ہے وہ آ رہی تھی لیٹ سپوز 87. لیکن 87 جو مین ہے آپ کو, یہ ادھر سے آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ کچھ پروڈکٹس آپ کے جو ریکوائرڈ لوور کنٹرول لمٹ تھا اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے. تو جو اسٹینڈرڈ ایرر آف ڈیویشن ہے وہ ایکچولی آپ کو بتاتا ہے کچھ آپ کے سیمپلز جو تھے وہ آپ کی لوور کنٹرول لمٹ سے بھی ڈاؤن چلے گئے تھے. آلدو کہ ایوریج اگر آپ نکالیں گے, مین نکالیں گے, وہ تو آپ کو یہی بتائے گا کہ یو آر ود ان یور ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ جو بھی آپ کا فارمیٹ تھا. بٹ لیکن اسٹینڈرڈ ایرر آف ڈیویشن جو ہے وہ مینیجرس کو بتائے گا کہ کچھ سیمپلس بہت نیچے چلے گئے تھے یا کچھ سیمپلس اب چلے گئے تھے, تو ان کو ایک سائنٹیفک ڈیسیجن میکنگ میں مدد ملے گی. دی سیکنڈ ٹول وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے از گانٹ چارٹ. ہنری گانٹ نے جو چارٹ دیا تھا اٹ واز ریئلی ہیلپ فل فار پلاننگ اینڈ گائیڈنگ پروجیکٹس. یعنی کہ اس میں جو نارملی جو پروجیکٹس ہے جن کا جو اسمال ٹو میڈیم سائز پروجیکٹ ہی نہیں, یہ لارجر پروجیکٹس پہ بھی ایکولی اپلیکیبل ہے. اینڈ دس گانٹ چارٹ از ایکچولی آئیڈیل فار موسٹ پلاننگ پروجیکٹس آف کالج. یعنی ایون جو اکیڈمی یا کالج کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ آئیڈیل ہے. اور یہ کس میں ڈیل کرتا ہے؟ اٹ ڈیلز ان شیڈیولنگ ٹاسکس, انڈرسٹینڈنگ کریٹیکل پارٹس آف پروجیکٹ اینڈ پلاننگ آف ریسورسز. یعنی اس میں 3 چیزیں آپ ڈیل کر لیتے ہیں. ایک آپ ٹاسک شیڈیول کر لیتے ہیں اور کریٹیکل پاتھ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور پلاننگ آف ریسورسز. اب کریٹیکل پاتھ جو ہے یہ آپ کو کنفیوز نہ کریں. کریٹیکل پاتھ ایکچولی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز کا ٹائم ہے فرام اسٹارٹ ٹو فنش اینڈ, یہ ایکچولی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ایکٹیویٹی پاتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی اتنے سے لے کر اتنے میں ختم ہوگی, اس کو ہم کریٹیکل پاتھ کہتے ہیں. سو اس میں فردر جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں 2 امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے گانٹ چارٹ جو ہے وہ ہے سیکوینشل اینڈ پیرالل ٹاسک. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ سیکوینشل ہوتے ہیں کہ یہ کاغذ ختم ہوگا تو یہ دوسرا شروع ہوگا, کچھ تو اس طرح سے ہوتے ہیں.
یہ ہوتے ہیں سیکوینشل، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یا چوتھے کے بعد چھٹا، یا چھٹے کے بعد 10واں، اینڈ وائس ورسا. لیکن کچھ پیرالل بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک پیج دوسرا پیج، یا تیسرے پہ جیسے ہی آئیں گے تو تیسرے پیج کے ساتھ کسی اور بک کا دوسرا پیج یا کسی اور ایکٹیویٹی کا دوسرا پیج جو ہے وہ دوسرا جو کام ہے وہ ایکچولی آپ کا وہاں پہ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ہوتے ہیں پیرالل ٹاسک. یعنی کہ آپ جب کسی بھی پروجیکٹ میں کام کریں گے تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ ابھی ہم 2 ایگزامپلس بھی انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، اس سے آپ کو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کوئی بھی جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پہ چل رہا ہوتا ہے. ایک ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی، ایک میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں، ایک میں پلان کرتے ہیں، دوسرے میں ڈیزائن کرتے ہیں، تیسرے میں پروسیس کرتے ہیں، چوتھے میں پیکیجنگ کرتے ہیں، اس کی پیکنگ کرتے ہیں، 5ویں پہ اس کی مارکیٹنگ ہے یا اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو یہ ایکٹیویٹیز بظاہر یہاں پہ سیکوینشل لگی، لیکن اب جب آپ آ جاتے ہیں مینوفیکچرنگ پہ تو ہو سکتا ہے مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ پیکیجنگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہو، وہ پیرالل ہو جاتی ہے. لیکن اس کو چلیں اس کو ڈسکس ہم کریں گے اگلی سلائڈس پہ تاکہ وہ آپ کو اور فردر کلیئر ہو جائے. تو اس میں ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ 2 قسم کے ٹاسک اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک سیکوینشل اور دوسرے پیرالل ٹاسک. اس کے بعد جو ٹائم میئر کیا جاتا ہے گانٹ چارٹس میں نارملی وہ ڈیز، ویکس یا منتھ میں کیا جاتا ہے. یعنی اس میں یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایکٹیویٹیز کو اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے کہ وہ آپ نے ٹائم سلیب ڈیفائن کرنی ہے کہ آپ نے ٹائم جو میئر کرنا ہے وہ ڈیز میں کرنا ہے یا آپ نے ان کو ویکس میں کرنا ہے یا منتھس میں کرنا ہے. یہ ڈپینڈ اپون دی پروجیکٹس، کیونکہ کچھ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور دے ٹیک ٹائم، اینڈ سم پروجیکٹس آر اسمالر اینڈ وین دے آر اسمال سو دے ول ٹیک لیس ٹائم. سو کوشچن یہ آتا ہے آپ کے ذہن میں کہ جس طرح پہلے ہم نے پڑھ لیا کنٹرول چارٹ، اب پھر ہم گانٹ چارٹ کیوں یوز کریں؟ اب یہ ہے یوٹیلٹی کے اوپر. آپ کا پروجیکٹ کس طرح کا ہے، آپ کی نوعیت کیا ہے پروجیکٹ کی، آپ اس حساب سے ٹول یا ٹیکنیک سلیکٹ کرتے ہیں. مثال کنٹرول چارٹ جو تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ پروڈکشن اسٹینڈرڈ جو تھا اس کو آپ میئر کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے آپ کوالٹی ایک اسٹینڈرڈ کو میٹ کر دیں. آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا تھا، وہ آپ نے وہاں دیکھ لیا. لیکن اس چارٹ میں آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت آسانی ہوتی ہے، جس میں 2 طرح کے آپ ٹاسک پرٹیکولرلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پیرالل، دوسرے ہوتے ہیں سیکوینشل. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ آپ کو گرافیکل ریپرزنٹیشن دے دیتا ہے، آپ کی جتنی بھی پروگریس ہے، جتنے بھی ٹاسک ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو گرافیکلی آپ کو بالکل ایک پکٹوریل فارم میں پیش کر دیتا ہے. دوسرا یہ آپ کی پروگریس کو ٹیکل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ایکچولی وی آر ویئر وی اسٹینڈ ناؤ. اینڈ دین یہ ٹارگیٹ پوٹینشیل ٹائم لائن سلپیج وغیرہ جو ہوتی ہیں یا فیلیور پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتے ہیں اس سے. اور دین ویلیوبل بجٹنگ ٹول، یعنی کہ یہ اٹ از ہائیلی امپورٹنٹ ویلیوبل بجٹنگ ٹول بیکاز وین یو نو آل دی یور ایکٹیویٹیز ہاؤ یو ول اسٹارٹ اینڈ ہاؤ یو ول اینڈ اینڈ واٹ different tasks you will perform within the defined course of time, you will be in better position to make a sound budget. What expenses will incur, how revenues will come, and then how you will manage all these things. This is how you can manage things in Gantt chart. And then to draw up Gantt chart, what steps we should follow. ہمیں اس پہ کچھ اسٹیپس ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو فالو ٹو میک اے گانٹ چارٹ. لائک فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو لسٹ آل ایکٹیویٹیز ان دی پلان، یعنی کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وی ہیو ٹو لسٹ دیم آل. فرسٹ نے ان کی فہرست کریٹ کر دینی ہے. اینڈ دین ایٹ سیکنڈ یو ہیڈ اپ گراف ود دی ڈیز اور ویکس، یعنی کہ اب آپ نے جب ایکٹیویٹیز لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک سائڈ پہ ایکٹیویٹیز لکھ لی تو دوسری سائڈ میں آپ نے ان کا ٹائم بھی ڈیفائن کر دینا ہے، واٹ ٹائم it can take or it may take. And then جو آپ کی یہ پلاٹ جو ہے ٹاسک ہیں ان کو آپ نے گراف پہ پلاٹ کرنا ہوگا، یعنی کہ سیکوینشل جو ہیں آپ نے جو اس
چارٹ میں ٹاسک ہیں جو آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھنے ہوں گے وہ پیورلی آپ نے جو ہے وہ سیکوینشل لکھنے ہیں یہاں پہ، لیکن جو پیرالل ٹاسک ہوں گے وہ آگے میں آپ کو ایگزامپل میں دکھاؤں گا کہ وہ کہاں سے پیرالل ٹاسک آپ بتائیں گے، لیکن یہاں پہ آپ ایک سیکوینشل وائز لکھیں گے ان کو. اینڈ دین شیڈیولڈ ایکٹیویٹیز، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ اس کو شیڈیول کے ساتھ لکھیں گے. اینڈ دین پریزنٹنگ دی انالیسس، اس کے بعد آپ پریزنٹنگ کر لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں ایک ایگزامپل میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں، چلتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہوگا کہ سیکوینشل اینڈ پیرالل ٹاسک آر ویل ریپرزینٹیڈ ان گانٹ چارٹ ایگزامپل نمبر 1. اگر آپ دیکھیں کہ اوپر ٹائم ان منتھس ڈیفائنڈ ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو کالم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو آپ کے ٹاسک ہیں. مثال سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈو پریلیمنری مارکیٹ انالیسس. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ڈیولپ پریلیمنری پروڈکٹ ڈیزائن، ڈو پریلیمنری مینوفیکچرنگ اسٹڈی، ایویلیویٹ سلیکٹ بیسٹ پروڈکٹ اینڈ وائس ورسا اپ ٹو دی اینڈ انسٹال پروڈکشن اکوپمنٹ. اب آپ ان ایکٹیویٹیز کو ذرا دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایکٹیویٹیز کیا ساری کی ساری سیکوینشل ہیں؟ کیا ان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ چلے؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ادھر آپ نے آرڈر میں اس کو ڈاؤن رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلی والی ایکٹیویٹی سے پہلے ہی ختم ہو جائے. اب آپ آئیے تھوڑا سا آگے جائیں، دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں کہ کالم نمبر 1 میں جو ہے 0 to 1 کا جو کالم ہے وہ پریلیمنری مارکیٹ انالیسس، اس کے لیے آپ نے ایک مہینہ جو ہے ڈیفائن کر رہے ہیں لیٹ سپوز. لیکن جو دوسرا مہینہ ہے جو سیکنڈ منتھ ہے اس میں آپ نے 2 چیزیں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ تھا سیکوینشل، پہلا والا سیکوینشل تھا، یعنی جیسے ہی وہ آپ نے مارکیٹ انالیسس کر لیے تو سیکنڈ ایکٹیویٹی کی طرف آئے جو تھی ڈیولپ پریلیمنری مارکیٹ پروڈکٹ ڈیزائن. جو پروڈکٹ ڈیزائن پہلے والی پریلیمنری ڈیزائن ہے وہ آپ نے سیکنڈ منتھ میں کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ٹاسک ہے. اب میں جو آپ کو بات کہی تھی کہ پیرالل جو ٹاسک ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈو پریلیمنری مینوفیکچرنگ اسٹڈی، کیونکہ مینوفیکچرنگ اسٹڈی آپ کریں گے تو ہی آپ جو ہے پروڈکٹ ڈیزائن کر پائیں گے. تو یہ جو دوسرا منتھ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ 2 ایکٹیویٹیز پیرالل ہیں اور دونوں اسی منتھ میں ہونی ہے. جیسے ہی وہ آپ پوری کمپلیٹ کریں گے تو آپ جب تیسرے اور چوتھے مہینے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو اس سیکوینس میں تیسری نمبر پہ ایکٹیویٹی تھی وہ دوسرے مہینے میں ہی ختم ہو گئی، لیکن جو دوسرے نمبر پہ ایکٹیویٹی تھی وہ کنزیکٹیو چلی ہے 3 مہینے تک. اینڈ دین اس اسٹیپ کے بعد جو ہے پھر فردر جو نیو ٹاسک آ جاتا ہے کہ ایویلیو اینڈ سلیکٹ بیسٹ پروڈکٹ ڈیزائن، پھر آپ پروٹوٹائپ کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ای پہ جب ڈیٹیل مارکیٹنگ پلان ہے، مارکیٹنگ پلان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ پروسیس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹیل پروڈکٹ ڈیزائن کو بھی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں آپ دیکھیں گے یہ پیرالل ہے. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد 2 پیرالل ایکٹیویٹیز چلی ہیں، اینڈ وائس ورسا اپ ٹو دی اینڈ جو ہے آپ کو انسٹال پروڈکشن اکوپمنٹ. اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لیٹ سپوز کہ آپ نے 15 مہینے کا پروجیکٹ جو ہے وہ ویری افیکٹو وے میں بتا دیا کہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ اس طرح سے ہوں گی اور ان کی اسٹیمیٹڈ ٹائم یہ ہوگا اور کون سی ایکٹیویٹیز کس کے ساتھ پیرالل چلیں گی. اس سے کیا ہوگا کہ ریسورسز کی ویسٹیج کو آپ اوائڈ کر سکیں گے اور بیسٹ پرفارمنس لے سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں سیکنڈ ایگزامپل. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی چیز ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں، ٹاسک ہیں، اور جو ٹائم ہے وہ ویکس میں دیا گیا ہے اس میں، نہ کہ منتھس میں. اور اسی طرح اس میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے پلان کو ڈیزائن کرنا ہے، پھر پلان کو کونسل کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹیم وغیرہ میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اینڈ وائس ورسا. آپ دیکھیں کہ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپس میں اوور لیپ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ جب 4تھ ویک میں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں 2-3 پیرالل ٹاسک جو ہیں وہ آپس میں اوور لیپ کر رہے ہیں، اور یہ ہیں پیرالل ٹاسک. لیکن یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں تو دوسرے پہ جیسے ہی آپ جاتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے کلیکٹ پبلک ڈیٹا ہے یا اینالائز پبلک ڈیٹا جو بھی XYZ ہے وہ دیکھیں کہ وہ سیکوینشل ہے. ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر دوسری ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، ایٹ دی اینڈ جو ہے آپ کونسل کے سامنے اپنی جو ہے وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں ریزلٹس کو. سو اب آپ آ جائیں کہ اس چارٹ کو یوز کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں. بینیفٹس آف یوزنگ اے گانٹ چارٹ انکلوڈ: نمبر 1 ویژول ڈسپلے آف شیڈیول ٹائم آف اے ٹاسک اور ایکٹیویٹی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس میں
آپ کو بالکل کلیئرلی ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سی کیا ٹائم ہے کس ایکٹیویٹی کا. اینڈ ڈیولپ واٹ اف سیناریوز, یعنی کہ آپ کو کلیئر سیناریو مل جاتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو کیا کرنا ہے, اگر ان کیس آف کنٹرری ٹو دیٹ کچھ اور ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے. کلیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے وتھ ٹائم کیا چیزیں کرنی ہے, تو لیپس in communication can be avoided in this case. And tool for negotiations, like when you have a clear picture what you are going to do, what is your plan, you have got all the activities clearly available in black and white, so you will be in better position to negotiate with your stakeholders, with your shareholders, with your management and vice versa. And then it shows actual and the plan schedule. It will tell you what is your actual progress and what you had earlier planned, because you already have planned that it should take like 2 months, 3 months, this activity or that activity, and the project should be ended in the 15 weeks or 15 months. But if you are not meeting this timeline, it means where is your progress, you can easily measure this. Measure that. And then report results at appropriate levels. Yani once you have all these things available in a black and white format, everything is there and very clearly written, so you will be in better position to communicate the results at appropriate levels. And then it allows comparison of multiple projects. Like when you have all this data available in Gantt chart, you will definitely in better position to like compare it with other projects, and then it gives more visibility and control over the project. No question about it. So before ending our today's program, let's have some insight upon the new tool, that is critical path method, like control chart and the Gantt chart. This is the third technique that managers can use to be effective in their management, and this is called as critical path method. It is very important and also have lots of significance for the effective management. Critical path is actually the sequence of activities from start to end of a project, like which activity will start first and which activity will come at the end. You will be in better position. It's more or like same as the Gantt chart, but in Gantt chart you had like a descriptive format, but in this chart you will have it in a pictorial format. Although many projects have only one critical path, some projects may have more than one critical path depending on the flow logic used in the project. Because you know, mostly different, as we discussed, the critical path is actually different. It is the time defined from the start of the activity till the end of an activity. So it can be same. Most of the time it's only one path, but sometimes in some projects there could be more than one. And then if there is a delay in any of the activities under the critical path, there will be a delay of the project deliverables. What is important in the critical path method is when you identify a critical path method, it tells you whenever you find any delay in critical path activities, you will be in position to actually pinpoint to your all stakeholders or all the concerned people that the project deliverable may be delayed. So if we go further in the discussion, so you will see like if such a delays occur, project acceleration or resequencing is to be done in order to achieve the deadlines. یعنی کہ جیسے ہی اس کرٹیکل پاتھ میٹر کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ایک ڈیڈ لائن ہے، جیسے کہ آپ نے کرٹیکل پاتھ آپ نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہم نے اسٹیمیٹڈ ٹائم دے دیا ہے. جیسے ہی آپ ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے کوئی ایکٹیویٹی تو آپ فوراً ہی اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں اور اس کو سیکوینس کرتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے وہ جو تھوڑی سی بھی اپ ڈاؤن ہوئی تھی وہ دوبارہ سے آن ٹریک ہو جائیں. And then critical path method is based on mathematical calculations and it is used for scheduling project activities. This method was first introduced in 1950s
as a joint venture between Remington Rand Corporation and DuPont Corporation. इन दो कंपनियों की जॉइंट वेंचर से ये जो मेथड है ये आइडेंटिफाई हुआ था और ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ज़रिए आपकी प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग में मदद देता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. तो हेयर इज़ एन एग्जांपल, लेट्स डिस्कस इट अगेन. अगर आप देखें कि ये क्रिटिकल पाथ मेथड की एक एग्जांपल है. आप देखें कि इसमें एक क्रिटिकल पाथ है, यानी कि एक जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा प्रोजेक्ट, जो आपने एस्टिमेटेड टाइम दीजिए जिसको आप कहते हैं लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, वो एक्चुअली आपका क्रिटिकल पाथ होता है. लेकिन जो उसके साथ सीक्वेंशियल डिफरेंट जो पैरेलल जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं, साथ ही साथ चल रही होती हैं. तो अगर आप इसमें देखें कि स्टार्ट ऑफ द टाइम के साथ ही 3 एक्टिविटीज़ हैं, टास्क 1, टास्क 5, टास्क 9. अब इसके साथ आप ये देखें कि अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है. इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम आगे भी डिस्कस करेंगे. लेट्स सपोज कि आपके पास एस्टिमेटेड टाइम है. आप कहते हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जो है इस एक्टिविटी नंबर टास्क नंबर 9 का, जो कि सी रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इन्होंने जो एग्जांपल दिया उन्होंने कहा कि वो 8 वीक्स है, लेट्स सपोज. लेकिन जो लेटेस्ट है, अगर इन केस इट कुड नॉट बी डन इन 8 वीक्स, इट शुड बी डन इन 9 वीक्स. ये आपके पास लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम आ गया. इसी तरीके से टास्क 1 में आपने टाइम दे दिया 4 and 6, टास्क 5 में 6 and 5, एंड फाइनली जो एंडिंग टाइम आ जाता है वो है 19 वीक्स. अब आप देखें कि इसमें सीक्वेंशियल और पैरेलल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में अवेलेबल हैं, ताकि आप चेक कर सकें कि किस एक्टिविटी पे कितना टाइम लग रहा है और क्या वो अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम में चल रही है या लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम में चल रही है. और जैसे ही आप ये देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ मेथड में किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर डिले होता है तो आप फॉर मिसाल ये आप ये से देख रहे होंगे कि अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम में क्यों डिफरेंस है. तो इसको हम कहते हैं फ्लॉट या स्लैक. फ्लॉट या स्लैक ये होता है कि इन केस अगर एक्टिविटी डिले हो तो कितनी हो, इससे ज़्यादा का डिले मींस आप जो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो मिस कर रहे हैं. अब आ जाते हैं कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो उसमें स्टेप्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं डिज़ाइन बनाने में, उसके बनाने में. सबसे पहला जो होता है वो होती है एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन. एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ आती है कि आप इसमें वर्क थ्रू ब्रेकडाउन जो है स्ट्रक्चर करते हैं. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसमें आपने वो पिछली पिक्चर डायग्राम में देखा था कि एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, ये जो टास्क थे ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स थे. और इससे क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये एक्टिविटीज़ हैं, ये होंगी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. और मेन इनपुट फॉर द क्रिटिकल पाथ मेथड है ये. और इसके अलावा एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन पे जाएं तो जो इसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर आप और जो हायर लेवल की एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को सिर्फ आप अपना फोकस रखें. अगर आप उनकी लोअर लेवल पे जाएंगे तो ये जो, क्योंकि आपने देखा कि पिक्टोरियल फॉर्म में था, अगर आप इसमें आप छोटी छोटी और भी एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो आप ख़ुद भी नहीं समझ सकेंगे कि हो क्या रहा है और आपको इसको एनालिसिस में प्रॉब्लम होगा. ऑल्दो कि अभी हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जो इसको डील कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको ख़ुद एवेल्यूएट करेंगे तो आपको मुश्किल होंगे. एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें आप वर्क ब्रेक थ्रू स्ट्रक्चर्स करते हैं, जो सेकंड एक्टिविटी है वो आप सीक्वेंस इस्टेब्लिश करते हैं. वही चीज़ जिस तरह हमने वहाँ पे डिस्कस की थी गांट चार्ट में कि आप सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ बताते हैं, ये होगी तो देन ये और ये पैरेलल. जिस तरह आपने देखा कि पहले टास्क में एक क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर और नीचे भी एक्टिविटी थी जो उनके पैरेलल थी. तो इसमें आप ये सिंपली 3 क्वेश्चंस जो है वो जहन में लाने हैं जब आप ये सीक्वेंस इस्टेब्लिश करने लगें कि विच टास्क शुड टेक प्लेस बिफोर दिस टास्क, एंड देन सेकंड क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड इज विच टास्क शुड बी कंप्लीटेड एट द सेम टाइम एट दिस टास्क, and then the third question which should come in your mind is which task should happen immediately after this task. यानी कि
کون سی ایکٹیویٹی سیکوینشل ہے اور کون سی ایکٹیویٹی پیرالل ہے. اینڈ دین جب آپ ورک تھرو بریک تھرو بھی کر لیں اور ان کی سیکوینس بھی ڈیولپ کر لیں, اینڈ دین جو تھرڈ اسٹیپ ہوگا وہ آپ ان کی ڈائیگرام نیٹ ورک کی طرف جائیں گے, آپ وہ ڈائیگرام کریٹ کریں گے. Once the activity sequence is correctly identified, network diagram can be drawn. Although the early diagrams were drawn on paper, now different softwares have taken place for such solutions. For example, Primavera is one among them. اور جو چوتھے نمبر پہ آپ آئیں گے وہ ہوگا آپ اپنے اسٹیمیٹس لگانے ہیں, یعنی کہ آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ ایچ کیا ارلی اسٹارٹ ٹائم کتنا ہوگا اور یا لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم کتنا ہوگا, اور یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, جو کہ مثال کے طور پہ جو ورک بریک تھرو اسٹرکچرس ہیں ان کا ایکچوئل جو اسٹیمیٹ ہے وہ کتنا ہے, کتنا ٹائم لگے گا. اور اس کے لیے آج کل ڈفرینٹ سافٹ ویئرس آ گئے, مثال کے 3 پوائنٹ اسٹیمیشن میتھڈ ہے, کوکومو ایک ڈفرینٹ ٹول ہے جس سے آپ یہ میئر کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی ٹائم. Such estimated information is required for this step. And then identification of critical path. اب آپ آ جاتے ہیں کہ کرٹیکل پاتھ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب آپ کے پاس ایکٹیویٹیز آ گئیں, آپ نے ان کو ڈرا کر لیا, پیرالل ایکٹیویٹیز ہیں. اب کرٹیکل پاتھ ہم ویسے جو اس سے نیکسٹ پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے کرٹیکل پاتھ کی جو ایکچوئل کیلکولیشن ہے وہ کیسے کرتے ہیں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کرٹیکل پاتھ ایکچولی وہ پاتھ ہوتا ہے جو یوں کہہ لیں کہ ہائیسٹ ڈیوریشن ہوتا ہے, یعنی کہ ایک پروجیکٹ کی اسٹارٹ ٹائم اور اینڈ ٹائم میں جو لانگیسٹ ٹائم لگے گا وہ بتا رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ پیرالل جو ایکٹیویٹیز اوپر اور نیچے آپ نے دیکھی تھی ان میں اگر ڈیلے ہوتا ہے تو وہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا, اس کو ہم کہتے ہیں فلوٹ ٹائم یا اس کو ہم سلیکٹ ٹائم کہتے ہیں, اور اس سے آپ کی پروجیکٹ کی ڈیلیوریبلس پہ افیکٹ نہیں پڑتا. پر پریکٹیکل پاتھ جو ہم لائن ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ ہمارا میکس, اس سے زیادہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر اس کی کہیں پہ بھی ایفیشنسی میں پرابلم آتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے, تو وہ ایکچولی ہمارا ڈیلے کاؤنٹ ہوگا اور اس کے لیے ہمیں چیزیں ریسیکوینس کرنی پڑیں گی. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ارلی اسٹارٹ ٹائم. ارلی اسٹارٹ ٹائم یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی پچھلی ایکٹیویٹیز ختم ہونے کے بعد جو ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارلی اسٹارٹ ٹائم آف این ایکٹیویٹی. اور ارلیسٹ فنش ٹائم سمپلی وہی ہے کہ جو ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم ہے اس میں سے کوئی جب آپ ایکٹیویٹی ڈیوریشن, جو مثال کے طور پہ آپ نے اس کاغذ کو پڑھنا شروع کیا, تو لیٹ سپوز یہ کاغذ پڑھنے کے بعد جب میں نے یہ کاغذ پڑھنا شروع کیا تو اس کی جو اسٹارٹ ٹائم تھا وہ تھا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم. لیکن اب اس کو جو میں پڑھتا رہا, لیٹ سپوز 10 منٹس میں نے پڑھا, تو وہ جو 10 منٹس کو آپ زیرو کے ساتھ جب پلس کریں گے تو آپ کے پاس ان ٹوٹل جو ہے وہ آ جائے گا ارلیسٹ فنش ٹائم, یعنی کہ 10 منٹ لیٹ سپوز ان دس کیس. اینڈ دین اس کے بعد لیٹسٹ فنش ٹائم. اب لیٹسٹ فنش ٹائم یہ ہے کہ دی لیٹسٹ ٹائم اینڈ ایکٹیویٹی کین فنش وداؤٹ ڈیلینگ دی پروجیکٹ, یعنی کہ ایک تو آپ نے ایک ارلی اسٹارٹ ٹائم بتا دیا کہ یہ ہے اس کا پاسبل, لیکن کبھی کبھار ڈیلے بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ڈیلے ہو تو اٹس اوکے, اس سے پروجیکٹ میں ڈیلے نہیں ہوگا, اٹ کین بی افورڈیبل, جس کو ہم فلوٹ بھی کہتے ہیں, سلیک بھی کہتے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں لیٹسٹ فنش ٹائم. اور جو لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم ہوتا ہے وہ سمپلی آپ لیٹسٹ فنش ٹائم میں سے جب ایکٹیویٹی ڈیوریشن مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرا لگ گیا. And then the sixth step, critical diagram to show project progress. اس میں آپ یہ ایک لائیو آرٹیفیکٹ ہوتا ہے, اس میں آپ بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے, ٹاسک وغیرہ ویلیوز جو بھی ہیں, مطلب دس ڈائیگرام شوڈ بی اپڈیٹڈ ود ایکچوئل ویلیوز ونس دی ٹاسک از کمپلیٹڈ. دس گیوز مور ریئلسٹک فگرس فار دی ڈیڈ لائن اینڈ دی پروجیکٹ مینجمنٹ کین know whether they are on track regarding the deliverables, یعنی کہ آپ کا جو آئیڈینٹیفائڈ ایسٹیمیٹڈ ٹائم تھا وہ آپ اچیو کر رہے ہیں یا نہیں. اور اس طرح سے آپ جو ہے اپنے ان ٹولس, ڈفرینٹ ٹولس کے تھرو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.